बहुत पुराने ज़माने की बात है, जब शहर छोटे थे और लोग अपनी पहचान अपनी मेहनत से बनाते थे। उस दौर में एक आदमी रहता था जिसका नाम बाबा रहीम था। बाबा रहीम उम्र के आखिरी हिस्सों में था। उसकी कमर झुक चुकी थी, हाथ कांपते थे और चेहरे पर वक्त ने गहरी लकीरें बना दी थीं। ये लकीरें सिर्फ झुर्रियां नहीं थीं, हर लकीर एक कहानी थी। सब्र की कहानी, मेहनत की कहानी और तन्हाई की कहानी। बाबा रहीम शहर से दूर एक पुरानी सी झोंपड़ी में रहता था। ना उसका कोई बेटा था, ना कोई बेटी, ना ही कोई अपना। उसकी जिंदगी का सहारा सिर्फ उसका कुल्हाड़ी का पुराना हथियार था और उसका यकीन। कभी वो मजबूत लकड़ी काट लेता था, कभी सिर्फ सूखी टहनियां जमा करता था। जो मिल जाता वो शहर के बाजार में बेच देता। जो पैसे मिलते उनसे 2 वक्त की रोटी मुश्किल से पूरी होती। सर्दी का मौसम आ चुका था, हवाएं तेज थीं, रातें लंबी और ठंडी होती जा रही थीं। बाबा रहीम की हड्डियां अब बोझ बर्दाश्त नहीं करती थीं। हर दिन उसके लिए पहले से ज्यादा मुश्किल होता जा रहा था। एक रात जब हवा झोपड़ी के सुराखों से गुजरती हुई सीटी बजा रही थी, बाबा रहीम ने महसूस किया कि अब वो अकेला ये बोझ नहीं उठा सकता। उसने अपनी कमजोर टांगों को देखा, अपने कांपते हाथों को देखा और आहिस्ता से कहा, अब मुझे किसी सहारे की जरूरत है। उस रात उसने अपनी झोंपड़ी के कोने में रखी पुरानी पोटली निकाली। इस पोटली में उसकी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी थी। जब उसने पोटली खोली तो अंदर सिर्फ कुछ तांबे के सिक्के और 2-3 चांदी के पुराने दिरहम थे। सिक्के भी ऐसे जिन पर वक्त का जंग जम चुका था। बाबा रहीम ने उन्हें हाथ में लिया, लम्हा भर देखता रहा, फिर आंखें बंद करके गहरी सांस ली। उसने फैसला कर लिया, कल मैं जानवरों के बाजार जाऊंगा। सुबह फजर के बाद बाबा रहीम ने अपना पुराना चोला पहना, लकड़ी की लाठी उठाई और शहर की तरफ चल दिया। बाजार दूर था, मगर मजबूरी इंसान को चलना सिखा देती है। जब वो जानवरों के बाजार पहुंचा तो वहां शोर ही शोर था। कहीं घोड़े हिनहिना रहे थे, कहीं ऊंट बैठे थे, कहीं खच्चरों की गर्दन में रस्सी बंधी हुई थी। ताजिर चीख चीख कर अपना माल बेच रहे थे। बाबा रहीम ने एक घोड़े के पास जाकर कीमत पूछी। ताजिर ने उसे सर से पांव तक देखा और हंसकर कहा, बाबा, ये जानवर तुम्हारी जिंदगी से ज्यादा महंगा है। वो चुपचाप आगे बढ़ गया। फिर एक और जानवर, फिर तीसरा। हर जगह वही तंज, वही हंसी। किसी ने कहा, इस बुढ़े के पास तो रस्सी के भी पैसे नहीं। किसी ने कहा, ये जानवर नहीं, दुआ खरीद सकता है। बाबा रहीम का सर झुक गया, मगर वो बाजार छोड़कर जाने ही वाला था कि उसकी नजर एक कोने पर पड़ी। बाजार के बिल्कुल आखिरी हिस्से में एक खच्चर खड़ा था। ना वो खूबसूरत था, ना ताकतवर। उसकी पीठ पतली थी, एक टांग जख्मी लग रही थी और आंखों में अजीब सी खामोशी थी। वो खच्चर बिल्कुल तन्हा खड़ा था, ना कोई उसे देख रहा था, ना कोई पूछ रहा था। बाबा रहीम आहिस्ता आहिस्ता उसके पास गया। खच्चर ने अपनी गर्दन उठाई और सीधा बाबा रहीम की आंखों में देखा। इस नजर में न डर था, न गुस्सा, सिर्फ इंतजार। बाबा रहीम ने खच्चर के मालिक से पूछा, इसकी कीमत क्या है? ताजिर ने हंसी दबाते हुए कहा, बाबा, ये बेकार है, इससे जान छुड़ाना चाहता हूं। फिर उसने बाबा के हाथ में पकड़े सिक्के देखे और बोला, जो कुछ तुम्हारे पास है वो दे दो और ले जाओ। बाबा रहीम ने एक पल भी देर नहीं की। उसने अपनी सारी जमा पूंजी उस ताजिर के हाथ में रख दी और खच्चर की रस्सी पकड़ ली। बाजार में हंसने वाले हंसे, तंज करने वाले और जोर से बोले, बुढ़ा तो बिल्कुल ही पागल हो गया है, खच्चर नहीं, मुसीबत ले जा रहा है। बाबा रहीम ने कुछ नहीं कहा। वो खामोशी से खच्चर को लेकर बाजार से निकल गया। उसे क्या पता था कि ये खामोश खच्चर उसकी जिंदगी का रुख बदलने वाला है और असली इम्तिहान अभी शुरू भी नहीं हुआ था। बाजार से निकलकर बाबा रहीम ने खच्चर की रस्सी मजबूती से पकड़ी हुई थी। लोग पीछे रह गए, उनकी हंसी हवा में घुल गई और बाबा रहीम शहर के शोर से दूर खामोश रास्ते पर चल पड़ा।
یہ وہی پرانا راستہ تھا جو سیدھا گاؤں کی طرف جاتا تھا، آسان، سیدھا اور محفوظ۔ مگر جیسے ہی بابا رحیم نے اس رستے کو اختیار کرنا چاہا، خچر نے اچانک قدم روک لیے۔ وہ بالکل جم گیا۔ بابا رحیم نے حیرانی سے دیکھا۔ اس نے رسی کو ہلکا سا کھینچا۔ چلو بیٹا، گھر جانا ہے۔ مگر خچر نے قدم نہ اٹھایا۔ اس نے اپنی گردن گھمائی اور ایک اور راستہ دیکھنے لگا۔ یہ راستہ تنگ تھا، پتھریلا تھا اور جنگل کے اندر جا رہا تھا۔ اس راستہ پر سناٹا تھا، ایسا سناٹا جو انسان کے دل میں خوف بھر دے۔ گاؤں کے بزرگ کہتے تھے کہ اس طرف کوئی نہیں جاتا، نہ دن میں نہ رات میں۔ بابا رحیم نے دوبارہ کوشش کی۔ اس مرتبہ رسی ذرا سختی سے کھینچی، مگر خچر اور بھی زیادہ زمین میں جم گیا۔ اس کی آنکھوں میں اب عجیب سی چمک تھی، جیسے وہ کسی بات پر اٹل ہو۔ بابا رحیم کا دل دھک سے رہ گیا۔ یہ جانور بھی شاید پاگل ہے، اس نے دھیمی آواز میں کہا۔ مگر اس وقت بابا رحیم کے پاس اور کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ بازار دور رہ چکا تھا اور رات دھیرے دھیرے اپنی چادر پھیلا رہی تھی۔ آخر تھکے ہوئے دل سے بابا رحیم نے فیصلہ کر لیا، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ اس نے رسی ڈھیلی چھوڑ دی اور خچر بنا رکے اس ویران راستہ پر چل پڑا۔ جنگل گھنا ہوتا جا رہا تھا، زمین اتری ہوئی، پتھر تیز۔ بابا رحیم کا قدم قدم بھاری ہوتا جا رہا تھا۔ اس کا پرانا جوتا اب پاؤں کو ٹھیک سے بچاتا بھی نہیں تھا، ہر پتھر سیدھا جسم میں چبھتا۔ خچر مگر بلا رکے آگے بڑھتا رہا۔ اس کی زخمی ٹانگ اب بھی کمزور لگتی تھی، مگر رفتار میں کوئی کمی نہیں تھی، جیسے وہ اس راستہ کو پہلے سے جانتا ہو۔ سورج ڈھلنے لگا، پہاڑی سائے لمبے ہو گئے، ہوا ٹھنڈی اور تیز ہوتی جا رہی تھی۔ بابا رحیم کا سانس پھولنے لگا، اس کی کمر اور زیادہ جھک گئی۔ اچانک ایک پھسلن والی چٹان پر اس کا پاؤں پھسل گیا، وہ زمین پر گر پڑا۔ درد کی تیز لہر اس کے جسم میں دوڑ گئی، پاؤں سے خون بہنے لگا۔ اس نے درد سے کرہا کر آسمان کی طرف دیکھا۔ یا اللہ، میں نے غلط فیصلہ کر لیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے خچر کی طرف دیکھا، وہ کچھ دور رک کر اسے دیکھ رہا تھا، نہ بھاگا نہ پلٹا، بس خاموشی سے کھڑا رہا، جیسے کہہ رہا ہو، اٹھو، ابھی سفر ختم نہیں ہوا۔ بابا رحیم نے اپنی لاٹھی کا سہارا لیا اور مشکل سے کھڑا ہوا۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ اب جو بھی ہو وہ اس سفر کو پورا کرے گا۔ اسے کیا پتا تھا کہ اسی جنگل کے اندر اس کی قسمت اس کا انتظار کر رہی ہے۔ بابا رحیم لاٹھی کے سہارے آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہا تھا۔ اس کا پاؤں درد سے جل رہا تھا، خون مٹی میں مل چکا تھا، مگر اب رکنا ممکن نہیں تھا۔ جنگل اور زیادہ گھنا ہوتا جا رہا تھا۔ دونوں طرف اونچی اونچی چٹانیں کھڑی تھیں۔ اوپر آسمان صرف ایک پتلی سی لکیر کی طرح نظر آتا تھا۔ یہاں عجیب سی خاموشی تھی، نہ پرندوں کی آواز، نہ ہوا کی سرسراہٹ، بس خچر کے گھوڑوں کی دھیمی دھیمی آواز۔ وہ کبھی رک کر زمین کو سونگتا، کبھی کان کھڑے کرتا، جیسے کسی انسنی آواز کو سن رہا ہو۔ بابا رحیم کا دل بے چین ہوتا جا رہا تھا۔ یہ جانور کہاں لے جا رہا ہے مجھے؟ اس نے دل ہی دل میں سوچا۔ اسے یاد آیا بازار کے وہ ہنسنے والے چہرے، تاجروں کی باتیں اور اپنی مجبوری۔ اسے محسوس ہوا کہ شاید یہ سفر اس کی زندگی کا آخری سفر ہو۔ راستہ اور بھی تنگ ہو گیا، جھاڑیاں راہ روک رہی تھیں، کانٹے کپڑوں میں الجھ رہے تھے۔ بابا رحیم کے ہاتھ زخموں سے بھر گئے، چولا جگہ جگہ سے پھٹ چکا تھا، مگر خچر بلا رکے آگے بڑھتا رہا۔ اچانک وہ ایک جگہ رک گیا۔ بابا رحیم نے حیرانی سے دیکھا، اس کے سامنے ایک بڑی سی چٹان تھی، ایسی چٹان جو راستہ بند کرتی نظر آ رہی تھی۔ بابا رحیم کا دل ڈوب گیا۔ بس اب یہیں ختم ہے۔ اس نے رسی کھینچی، مگر خچر نے قدم پیچھے نہ لیا، بلکہ اس نے سر اٹھا کر گہری اور لمبی آواز نکالی۔
ایسی آواز جو چٹانوں سے ٹکرا کر واپس لوٹ آئی۔ بابا رحیم کا جسم کانپ گیا۔ پھر خچر چٹان کے بالکل قریب ایک طرف کو بڑھا۔ وہاں گھنی جھاڑیاں تھیں، تیز کانٹے اور پتھر۔ کچر نے اپنے کھر زمین پر زور سے مارنے شروع کیے۔ پتھر سے چنگاری سی نکلی، جھاڑیاں ہلنے لگیں۔ کچر اپنی گردن سے کانٹے ہٹاتا رہا، اس کی خود کی کھال زخمی ہو رہی تھی۔ بابا رحیم یہ منظر حیرانی سے دیکھ رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ جانور کیا کر رہا ہے۔ آخر تجسس نے اسے مجبور کر دیا۔ اس نے لاٹھی کے سہارے جھاڑیوں کو ہٹانا شروع کیا۔ جیسے جیسے جھاڑیاں ہٹتی گئیں، ایک تنگ سا سوراخ نظر آنے لگا۔ چٹان کے بیچ ایک درار، اس میں سے ٹھنڈی ہوا آ رہی تھی، بالکل صاف اور عجیب سی خوشبو کے ساتھ۔ بابا رحیم کی سانس رک سی گئی۔ اس نے زخمی پاؤں کے باوجود آگے جھک کر دیکھا۔ اندر گہرا اندھیرا تھا، مگر ہوا زندہ ہونے کا احساس دے رہی تھی۔ کھچر نے بابا رحیم کی طرف دیکھا، پھر اپنا سر اس سوراخ کی طرف جھکا دیا، جیسے کہہ رہا ہو، یہیں سے جانا ہے۔ بابا رحیم گھٹنوں اور کوہنیوں کے بل اس تنگ سوراخ میں آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہا تھا۔ اندھیرا اتنا گہرا تھا کہ ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہیں دیتا تھا۔ سردی چٹانوں سے نکل کر سیدھا اس کی ہڈیوں میں اتر رہی تھی۔ اس کی سانس تیز ہوتی جا رہی تھی۔ دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ ہر تھوڑی دیر بعد وہ رک کر گہری سانس لیتا۔ اس کے کان ہر ہلکی سی آواز پر چوکننے لگتے۔ کہیں سے پانی ٹپکنے کی آواز آتی، کہیں ہوا کی سرسراہٹ۔ اسے لگتا جیسے یہ سوراخ ختم ہی نہیں ہو رہا۔ پھر آہستہ آہستہ اندھیرے کے اندر ایک ہلکی سی روشنی نظر آنے لگی۔ بابا رحیم کی آنکھوں میں امید چمک اٹھی۔ وہ اور تیز رینگنے لگا۔ جیسے جیسے وہ آگے بڑھتا گیا، سوراخ تھوڑا کھلا ہوتا گیا۔ آخر وہ ایک جگہ پر پہنچ گیا جہاں وہ کھڑا ہو سکتا تھا۔ اس نے سر اٹھایا اور جو منظر دیکھا اس پر یقین کرنا مشکل تھا۔ وہ ایک چھوٹی سی چھپی ہوئی وادی تھی۔ چاروں طرف اونچے اونچے پہاڑ، بالکل دیوار کی طرح۔ اوپر سے دھوپ کی پتلی پتلی کرنیں نیچے گر رہی تھیں۔ وادی کی چٹانیں عجیب سی روشنی سے چمک رہی تھیں۔ بابا رحیم نے قریب جا کر دیکھا تو اس کی سانس تھم گئی۔ چٹانوں کے اندر پیلی چمک تھی، گہری اور تیز۔ وہ سونا تھا۔ ہر طرف چھوٹی بڑی رگیں، زمین پر بکھری ہوئی سونے کی ڈھلیاں۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے زمین نے اپنا سینہ چیر کر اپنا خزانہ دکھا دیا ہو۔ بابا رحیم کے پاؤں خود بخود کانپنے لگے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، مگر یہ آنسو غم کے نہیں تھے، یہ آنسو شکر کے تھے۔ وہ وہیں زمین پر گر پڑا، سجدے میں۔ یا اللہ، تو کس کس طرح اپنے بندوں کو نوازتا ہے۔ اسے اس وقت سمجھ آیا کہ خچر صرف ایک جانور نہیں تھا، وہ ایک ذریعہ تھا، اللہ کی طرف سے بھیجا گیا۔ مگر وقت اب بھی کم تھا۔ دھوپ دھیرے دھیرے پہاڑ کے پیچھے جا رہی تھی۔ بابا رحیم نے اپنی ہوش مندی کا ثبوت دیا۔ اس نے لالچ نہیں کی، اس نے صرف اتنا سونا اٹھایا جتنا اٹھا سکتا تھا، نہ زیادہ نہ کم۔ اس نے اپنی پرانی بوریاں جو لکڑی کے لیے ہوتی تھیں سونے سے بھرنی شروع کیں۔ ہر ٹکڑا اٹھاتے وقت اس کا دل کانپ جاتا۔ یہ ڈر کا کانپنا تھا، شکر کا کانپنا۔ اس نے بڑی بڑی رگیں وہیں چھوڑ دیں۔ جو اللہ نے دیا وہ کافی ہے۔ بوریاں بھاری ہو چکی تھیں۔ بابا رحیم نے انہیں گھسیٹ کر سوراخ کی طرف لے جانا شروع کیا۔ یہ کام اس کی زندگی کا سب سے مشکل کام تھا۔ ہاتھ کانپ رہے تھے، سانس ٹوٹ رہی تھی، مگر امید اسے آگے دھکیل رہی تھی۔ آخر وہ وادی سے باہر نکل آیا، اور باہر خچر بالکل اسی جگہ کھڑا تھا، خاموش، سکون سے، جیسے سب کچھ اسے پہلے سے معلوم ہو۔ بابا رحیم نے سونے کی بوریاں خچر کی پیٹھ پر رکھ دیں، اوپر سے سوکھی گھاس اور لکڑی رکھ دی تاکہ کوئی شک نہ کرے۔ حیرانی کی بات یہ تھی کہ خچر نے کوئی بوجھ محسوس نہیں کیا۔
وہ سیدھا کھڑا رہا، جیسے یہ بوجھ اس کے لیے بنا ہی نہ ہو۔ رات اپنی چادر پھیلا چکی تھی اور واپسی کا سفر شروع ہو چکا تھا۔ رات پہاڑوں پر اتر چکی تھی، آسمان پر ستارے ٹھنڈے نور کی طرح چمک رہے تھے۔ بابا رحیم خچر کے ساتھ ساتھ خاموشی سے چل رہا تھا۔ راستہ وہی تھا، پتھریلا، تنگ اور خطرناک، مگر اب اسے وہ راستہ اتنا مشکل محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ اس کے دل میں خوف کی جگہ یقین آ چکا تھا۔ خچر آہستہ مگر پر اعتماد قدم اٹھا رہا تھا، ہر پتھر جیسے اس کے لیے پہچانا ہوا تھا۔ بابا رحیم کبھی کبھی پیچھے مڑ کر دیکھتا، کہیں کوئی پیچھا تو نہیں کر رہا، مگر جنگل بالکل خاموش تھا۔ صرف کھچر کے کھروں کی آواز اور ہوا کی سرسراہٹ۔ اس کا زخمی پاؤں اب بھی درد کر رہا تھا، مگر وہ درد اسے کم محسوس ہو رہا تھا، جیسے امید نے درد کو کم کر دیا ہو۔ سفر کے دوران بابا رحیم نے کئی بار رک کر آسمان کی طرف دیکھا۔ اس کے لبوں پر شکر کے الفاظ تھے، یا اللہ تیرا کرم ہے، ورنہ میں تو کچھ بھی نہیں تھا۔ خچر نے اچانک اپنی گردن اٹھائی، اس کے کان سیدھے ہو گئے، وہ کچھ محسوس کر رہا تھا۔ بابا رحیم کا دل تیز دھڑکنے لگا۔ دور جھاڑیوں کے اندر ہلکی سی آہٹ ہوئی۔ بابا رحیم نے لاٹھی مضبوطی سے پکڑ لی، مگر کچھ بھی باہر نہ آیا۔ شاید صرف جنگل کا وہم تھا، یا پھر یہ امتحان کا آخری لمحہ تھا۔ کچھ دیر بعد راستہ دھیرے دھیرے کھلنے لگا، پہاڑ پیچھے رہ گئے، زمین نرم ہوتی چلی گئی۔ بابا رحیم نے دور گاؤں کی پہلی روشنی دیکھی، اس کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ بس اب تھوڑا سا اور۔ فجر کا وقت قریب تھا، گاؤں کے کتے دور دور بھونکنے لگے۔ یہ آواز زندگی کی آواز تھی۔ بابا رحیم اور خچر گاؤں کے قریب پہنچ چکے تھے۔ اس نے رک کر خچر کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ تو صرف جانور نہیں، میری نجات کا ذریعہ ہے۔ خچر خاموشی سے کھڑا رہا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی تسلی تھی، جیسے وہ جانتا ہو کہ اس کا کام پورا ہو چکا ہے۔ صبح کی پہلی روشنی کے ساتھ بابا رحیم بازار کی طرف بڑھا، وہی بازار جہاں کل اس پر ہنسے گئے تھے۔ اس کے کپڑے اب بھی پھٹے ہوئے تھے، چہرہ تھکا ہوا تھا، مگر چال بدل چکی تھی۔ بازار جاگ رہا تھا، دکانیں کھل رہی تھیں، تاجر اپنی جگہ سنبھال رہے تھے۔ بابا رحیم خچر کے ساتھ بازار کے بیچ پہنچ گیا۔ لوگوں نے اسے پہچان لیا، وسپر شروع ہو گئی۔ یہ وہی بڈھا ہے، کل کھچر لے گیا تھا۔ ایک تاجر نے طنز سے کہا، بابا آج کیا بیچنے آئے ہو؟ بابا رحیم خاموش رہا۔ اس نے رسی کو آہستہ سے جھٹکا دیا۔ کھچر نے ہلکا سا جھٹکا لیا، اور اچانک بوری کا پرانا کپڑا پھٹ گیا۔ زمین پر کچھ بھاری چیز گر کر چھنک اٹھی۔ یہ لکڑی کی آواز نہیں تھی، نہ پتھر کی، یہ سونے کی آواز تھی۔ بازار پر ایک دم خاموشی چھا گئی۔ بازار ایک پل کے لیے بالکل خاموش ہو گیا۔ ہر آنکھ زمین پر گرے ہوئے سونے کی طرف تھی۔ بابا رحیم بھی خود حیران تھا۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ لمحہ اتنی جلدی آ جائے گا۔ تاجر جس نے طنز کیا تھا آگے بڑھ کر دیکھنے لگا۔ اس کے چہرے کا رنگ بدلنے لگا۔ یہ سونا ہے؟ اس نے دھیمی آواز میں کہا۔ بابا رحیم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس نے صرف سونے کا وہ ٹکڑا اٹھایا اور اسے تاجر کے سامنے رکھ دیا۔ میں یہ دکان خریدنا چاہتا ہوں۔ یہ الفاظ بازار میں گونج گئے۔ لوگ ایک دوسرے کو حیرت سے دیکھنے لگے۔ ہنسنے والے چپ ہو گئے، طنز کرنے والے پیچھے ہٹ گئے۔ تاجر کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اس نے دوبارہ سونا دیکھا، پھر بابا رحیم کو۔ تم مذاق کر رہے ہو؟ بابا رحیم نے آہستہ سے کہا۔ نہیں، یہ مذاق نہیں۔ خچر نے ہلکا سا قدم بدلا۔ اس سے بوری اور پھٹ گئی، اور بھی سونے کے ٹکڑے زمین پر گر گئے۔ اب کسی کو کوئی شک نہیں رہا۔ بازار میں شور مچ گیا۔
کچھ لوگ سونے کے قریب آ گئے، کچھ پیچھے ہٹ گئے۔ تاجر نے جلدی سے دکان کا حساب لگایا۔ اس کی آواز دب سی گئی۔ یہ تو بہت زیادہ ہے۔ بابا رحیم نے سکون سے کہا، پھر بھی میں صرف انصاف چاہتا ہوں۔ تاجر نے حامی بھر لی۔ دکان بابا رحیم کے نام ہو گئی، پھر ایک اور، پھر اس کے ساتھ والی۔ لوگوں کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ کل تک جو بوڑھا مذاق بنا تھا، آج اس کے نام پر تالیاں بج رہی تھیں۔ مگر بابا رحیم نے کوئی فخر نہیں کیا۔ اس نے سونا سنبھالا اور خچر کی رسی پکڑی۔ بس اتنا کافی ہے۔ اس دن بابا رحیم نے بازار میں کوئی اور سودا نہیں کیا۔ وہ سیدھا گاؤں کی طرف واپس چل دیا۔ لوگ اب بھی پیچھے اس کی باتیں کر رہے تھے۔ کوئی کہتا قسمت چمک گئی، کوئی کہتا ضرور کوئی جادو ہے۔ مگر بابا رحیم جانتا تھا کہ یہ جادو نہیں تھا، یہ صبر کا پھل تھا اور ایک کمزور خچر کے ذریعے آنے والی رحمت۔ اس رات بابا رحیم پہلی دفعہ سکون سے سویا۔ خچر اس کی جھونپڑی کے باہر خاموشی سے بیٹھا رہا، جیسے پہلے بھی اس کا کام ابھی پورا نہیں ہوا تھا۔ اگلی صبح گاؤں میں ایک الگ ہی بات تھی۔ لوگ جھونپڑی کے باہر جمع ہونے لگے۔ ہر کوئی بابا رحیم کو دیکھنا چاہتا تھا۔ کل تک جو بوڑھا نظر انداز ہوتا تھا، آج ہر زبان پر تھا۔ بابا رحیم سادہ لباس میں باہر آیا، نہ چہرے پر غمنڈ، نہ آواز میں سختی۔ اس نے سب کو سلام کیا، پھر چپ چاپ اپنی بات شروع کی۔ یہ مال صرف میرا نہیں۔ لوگ حیران ہو گئے۔ اس نے کہا، جو کچھ ملا ہے اللہ کی طرف سے ہے۔ اس گاؤں کے غریب، بیوہ اور یتیم سب کا اس میں حصہ ہے۔ یہ سن کر کئی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بابا رحیم نے اس دن گھر گھر مدد پہنچائی۔ کسی کو اناج ملا، کسی کو کپڑے، کسی کو چھوٹا سا کام۔ جھونپڑی کے پاس ایک چھوٹا سا دسترخوان لگا۔ مسافر آئے، بھوکے آئے، کوئی خالی ہاتھ واپس نہیں گیا۔ خچر دور کھڑا یہ سب دیکھ رہا تھا۔ نہ اسے باندھا گیا، نہ بھوکا رکھا گیا۔ اس کے لیے اچھا چارہ لایا گیا، صاف پانی دیا گیا۔ بابا رحیم نے خود اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ تو نے مجھے اٹھایا، اب میں تجھے سنبھالوں گا۔ گاؤں والوں کو یہ بات اچھی لگی، مگر ہر دل صاف نہیں ہوتا۔ بازار کے کچھ تاجر اب بھی خاموش نہ تھے۔ وہ ایک کونے میں اکٹھے ہوئے۔ ان کی آنکھوں میں حسد تھا۔ ہم نے کیوں نہیں دیکھا وہ راستہ؟ ایک نے کہا۔ ہم کیوں نہ گئے اس جنگل کی طرف؟ دوسرے نے کہا۔ انہوں نے فیصلہ کر لیا، ہم بھی خچر کے نشان ڈھونڈیں گے۔ خزانہ صرف اس کا نہیں۔ اگلی صبح وہ لوگ تیار ہو گئے۔ مضبوط گھوڑے، تازہ خچر۔ تاجروں کا قافلہ صبح صبح جنگل کی طرف نکل پڑا۔ ان کے ساتھ مضبوط گھوڑے تھے، تندرست خچر تھے۔ انہیں یقین تھا کہ وہ بھی وہی راز پالیں گے۔ جنگل میں داخل ہوتے ہی راستہ بدل گیا۔ وہی پتھر، وہی چٹانیں، مگر اس دفعہ سب کچھ اور سخت لگ رہا تھا۔ گھوڑے بے چین ہونے لگے، کہیں رکتے، کہیں پیچھے ہٹتے۔ تاجر زبردستی انہیں آگے دھکیل رہے تھے۔ چلو، یہیں سے وہ بڈھا گزرا تھا، مگر راستہ انہیں پہچانتا نہیں تھا۔ جہاں بابا رحیم کا خچر آسانی سے گزرا تھا، وہاں ان کے جانور پھسلنے لگے۔ ایک گھوڑے کا پاؤں پتھر میں پھنس گیا، وہ زمین پر گر پڑا۔ دوسرا خچر ڈر کے مارے بھاگ نکلا۔ تاجر گھبرا گئے، پھر بھی لالچ انہیں آگے لے گیا۔ دن ڈھلنے لگا، ہوا تیز ہو گئی، جنگل کی خاموشی اب ڈر لگنے لگی۔ انہوں نے اس چٹان کو ڈھونڈنا چاہا جہاں سے راز کا راستہ کھلتا تھا، مگر وہاں صرف پتھر تھے اور بند راستے۔ جھاڑیوں میں صرف کانٹے تھے، نہ کوئی دراڑ، نہ کوئی نشان۔ رات اچانک آ گئی، اندھیرا ہر طرف پھیل گیا۔ بھوک اور تھکن انہیں کمزور کر رہی تھی۔ ایک تاجر نے کہا، واپس چلتے ہیں، مگر دوسرے نے کہا، اب واپس گئے تو سب ہنسیں گے۔ اسی ضد نے انہیں وہیں روک لیا۔ رات کے بیچ جنگلی آوازیں آنے لگیں، کہیں بھیڑیے، کہیں سانپ۔ گھوڑے اور خچر اور زیادہ ڈر گئے۔
ایک ایک کر کے جانور گرنے لگے۔ صبح ہوئی تو قافلہ ٹوٹ چکا تھا۔ کچھ تاجر زخمی تھے، کچھ بے ہمت۔ کوئی خزانہ نظر نہیں آیا، صرف نقصان۔ تھکے ہارے وہ لوگ واپس گاؤں کی طرف چل دیے۔ ان کے ہاتھ خالی تھے اور دل اور بھی زیادہ خالی۔ کچھ دن بعد تاجر خاموشی سے گاؤں واپس آئے۔ نہ کوئی شور، نہ کوئی دعویٰ۔ ان کے چہروں پر شرم اور تھکن تھی۔ گاؤں والوں نے سب کچھ سمجھ لیا۔ کسی نے سوال نہیں کیا، کسی نے مذاق نہیں اڑایا۔ بابا رحیم اپنی نئی دکان پر بیٹھا تھا، مگر اس کا دل اب بھی سادہ تھا۔ اس نے دیکھا کہ وہی تاجر دور کھڑے ہیں۔ ان کی آنکھوں میں جلن تھی، مگر بابا رحیم ان کے پاس خود گیا۔ سفر کیسا رہا؟ اس نے آہستہ پوچھا۔ کوئی جواب نہیں آیا، صرف سر جھک گئے۔ بابا رحیم نے گہری سانس لی۔ ہر راستہ ہر کسی کے لیے نہیں ہوتا۔ اللہ جہاں چاہتا ہے رزق رکھ دیتا ہے۔ اس دن کے بعد گاؤں میں سکون آ گیا۔ حسد دھیرے دھیرے ختم ہو گیا۔ بابا رحیم کا مال بڑھتا گیا، مگر اس کی رحمت اس سے بھی تیز بڑھی۔ اس نے مسافروں کے لیے ایک چھوٹی سی پناہ بنوائی، غریبوں کے لیے روز کا کھانا مقرر کیا، خچر کے لیے الگ جگہ بنائی۔ نہ زنجیر، نہ بوجھ، صرف سکون۔ لوگ اب بھی پوچھتے، راز کیا تھا؟ بابا رحیم صرف مسکرا دیتا، راز صاف دل میں ہوتا ہے۔ وہ اکثر یہی بات دہراتا، جو چیز کمزور لگتی ہے کبھی کبھی وہی اللہ کا ذریعہ ہوتی ہے۔ خچر اب بھی اس کے ساتھ رہتا، بالکل خاموش، بالکل وفادار، جیسے اپنا کام کر کے اب آرام کر رہا ہو۔ گاؤں کے بچے اس کے قریب آ کر کھیلتے، اور بابا رحیم دور کھڑا یہ منظر دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کرتا۔ بس اب کہانی کا آخری حصہ باقی تھا۔ وقت گزرتا گیا۔ بابا رحیم گاؤں کا سب سے عزت دار شخص بن گیا، مگر اس کی عادتیں کبھی نہیں بدلیں۔ وہ صبح فجر کے بعد اٹھتا، خاموشی سے دعا کرتا، پھر خچر کے پاس جاتا، اس کے لیے چارہ رکھتا اور اس کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرتا۔ تو میری زندگی کا سبب بنا، وہ اکثر کہتا۔ گاؤں والے اس کی عزت اس لیے نہیں کرتے تھے کہ وہ امیر تھا، بلکہ اس لیے کہ وہ دل کا امیر تھا۔ اس کی پناہ گاہ اب گاؤں کی پہچان بن چکی تھی۔ دور دور سے مسافر آتے، بھوکے لوگ آتے، اور کوئی بھی خالی ہاتھ واپس نہیں جاتا۔ ایک دن بابا رحیم اپنی جھونپڑی کے قریب بیٹھا تھا۔ سورج ڈھل رہا تھا۔ اس نے خچر کو دیکھا۔ وہ آج زیادہ خاموش تھا۔ اس کی سانس آہستہ ہو رہی تھی۔ بابا رحیم اس کے پاس بیٹھ گیا۔ لگتا ہے تیرا سفر پورا ہو گیا ہے۔ خچر نے آخری مرتبہ اس کی طرف دیکھا۔ اس نظر میں سکون تھا۔ پھر وہ خاموشی سے زمین پر بیٹھ گیا اور ہمیشہ کے لیے سو گیا۔ بابا رحیم کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، مگر وہ رویا نہیں۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، یا اللہ، تو نے مجھے کمزوری کے ذریعے طاقت دکھا دی۔ اس دن گاؤں والوں نے خچر کو عزت سے دفن کیا اور اس جگہ ایک چھوٹا سا نشان بنا دیا تاکہ لوگ یاد رکھیں۔ بابا رحیم باقی زندگی یہی بات دہراتا رہا، کبھی کسی کمزور چیز کا مذاق مت اڑاؤ، کبھی کسی غریب کو حقیر مت سمجھو۔ اللہ کا رزق کبھی بھی کسی بھی ذریعے سے آ سکتا ہے۔ اور یوں ایک خاموش خچر ایک بوڑھے کی زندگی بدل گیا، اور ایک پورا گاؤں یہ سبق سیکھ گیا۔ کہانی یہیں ختم ہوتی ہے۔ کمنٹ میں بتائیں آپ کو کیسی سٹوریاں پسند ہیں، کس چیز پہ سٹوریز بناؤں، میں وہی سٹوریز بنا دوں گا۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن دبائیں۔ تھینکس فار واچنگ۔